नाज़रीन, जब इस्लामी दुनिया इस बात में मसरूफ है कि बशार अल असद कैसा था और उसके महल से क्या निकला, इनको अंदाजा भी नहीं कि दुश्मन जिसने ये खेल रचाया है वो इससे क्या मकासद हासिल कर रहा है। सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इजराइल दमिश्क से 15 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। जी हाँ, आई रिपीट, इजराइल दमिश्क से 15 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। अचानक ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। खबर तो ये थी कि इजराइल गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जे कर रहा है, लेकिन कहां गोलान हाइट्स और कहां दमिश्क। तो अभी खबर यह है कि इजराइल आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि सामने कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, सामने कोई उसके फोर्स मौजूद नहीं थे, एक गोली भी इजराइल को चलाना नहीं पड़ी और अब वो दमिश्क से 15 किलोमीटर यानी 15-20 मिनट के फासले के ऊपर पहुंच गया। दमिश्क से 15-20 मिनट के फासले के ऊपर इस वक्त इजराइल की फौज, उसके टैंक्स, वो सारे आकर बैठ गए हैं, काबिज हो गए हैं और जो कंट्री साइड है यानी सबब्स जो हैं वहां पर विलेजेस को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, यानी वो दमिश्क की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। अब दमिश्क सिटी में वो किस वक्त दाखिल होते हैं, इसके लिए उनको कुछ मिनट ही दरकार हैं। हो सकता है वो फैसला करें तो अगले 2 घंटों में वो दमिश्क सिटी के अंदर दाखिल हो जाए, क्योंकि दमिश्क सिटी की जो लड़ाई है वो जरा डिफरेंट होने वाली है। तो लेकिन वो किसी भी वक्त दमिश्क में चाहे तो दाखिल हो सकते हैं, उनके सामने अब कोई रुकावट नहीं है। दमिश्क शहर में दाखिल होने के लिए उनको कुछ मिनट दरकार हैं। तो ये जनाब सूरत हाल पैदा हो गई है। रेजिस्टेंस के हाथों ढेर होते हुए और शिकस्त खाते हुए इजराइल को फलस्तीन के अपने इत्तेहादियों ने ऐसा मौका दिया है कि जो इजराइल की तारीख में उसे कभी ऐसा आइडियल मौका मुयस्सर नहीं आया। एक तरफ उन्होंने गोलान हाइट्स पर कब्जे का अपना 75 साला ख्वाब पूरा किया, अपनी स्ट्रेटेजिक डिफीट की जो रिकवरी है वो शाम में यहाँ से वो कर रहे हैं, उनकी डिफीट जो है वो उसको विक्ट्री में बदलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गोलान हाइट्स लेने के बाद अब वो दमिश्क लेने पहुंच गए हैं। वैसे उर्दगान ने तो कहा था कि वो दमिश्क लेंगे और उन्होंने दमिश्क लिया भी सही, लेकिन शायद अब ये समझ आ रहा है कि उन्होंने दमिश्क किसके लिए लिया था। ये शायद उस वक्त समझने में क्लैरिटी हुई कि जो उर्दगान साहब फरमा रहे हैं कि वो दमिश्क लेंगे, वो किसके लिए लेने की बात कर रहे थे, शायद अब थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है। क्योंकि कहां से चला है इजराइल, दमिश्क के किनारे के ऊपर आ गया, एक गोली नहीं चली, एक फाइटर, वो कहां गए फाइटर। हालांकि ये जो सारे ग्रुप्स हमलावर हुए हैं इनका जनूबी सीरिया में कब्जा था, इवन गोलान हाइट्स के ऊपर इनके फाइटर्स मौजूद हैं, एक भी फाइटर सामने नहीं आया। जब दमिश्क फॉल हो रहा था तो जनूबी यानी जिस तरफ से इजराइल आ रहा है इसी तरफ से फाइटर्स भी आगे बढ़ रहे थे, उनकी प्रेजेंस यहां पर है, लेकिन किसी ने एक गोली भी नहीं चलाई। तो शायद उर्दगान पता नहीं किसके लिए दमिश्क लेने की बात कर रहे थे। तो तुर्की ने नाज़रीन अपने रीजनल एम्बिशंस के जरिए अपने रीजनल एम्बिशंस के लिए कुर्दों से लड़ाई के लिए जो रेजिस्टेंस और फलस्तीनी कॉज को नुकसान इन्होंने पहुंचाया है, जो शाम को मजीद डार्कर डेज के अंदर, मजीद क्योस और इंस्टेबिलिटी के अंदर और डायरेक्ट इजरायली कब्जे के अंदर, डायरेक्ट इजरायली ऑक्यूपेशन के अंदर धकेल दिया है, इस गुनाह की जो तलाफी है वो कैसे होगी हमें नहीं पता। डायरेक्ट इजरायली ऑक्यूपेशन के अंदर चला गया है, उनके आबाओ अजदाद का वतन इजराइल के डायरेक्ट कब्जे में चला गया है और किसी की जुर्रत नहीं है कि इजराइल से ये कब्जा वापस ले सके, किसी की जुर्रत नहीं है। इसके लिए इजराइल से आपको प्रॉपर जंग करना पड़ेगी, ठीक है। और इजराइल का मकसद क्या है, इस वक्त शाम को कई हिस्से पत्रों में तकसीम करना, ये उनका बुनियादी पर्पज है, ताकि शाम बतौर कोई अस्करी पावर मौजूद ही ना रहे और ये हमेशा रीजन के लिए डिस्टेबलाइज। आपको क्या आप इस कॉन्स्पिरेसी को नहीं समझते कि जहां जहां से ये कॉलोनियल पावर्स निकली हैं पिछली सदी में, चाहे वो बड़े सगीर का मामला हो, चाहे वो किसी और रीजन का हो, जगह जगह पर ये बॉर्डर इश्यूज छोड़ कर गई हैं ताकि यहां पर कोई स्टेबिलिटी ना रहे। अब जब रीजन मुतहद हो रहा था, स्टेबल हो रहा था, मामलात बेहतर हो रहे थे, प्रोग्रेस हो रही थी, तो अब ये इन्होंने ये सारा खेल, और इसमें ये 2-3 मुल्क बनाना चाहते हैं ताकि उनके हमेशा वो आपस में झगड़ते रहें, बॉर्डर डिस्प्यूट रहें, पूरे रीजन में कभी स्टेबिलिटी ना आ सके और कोई एक ताकतवर मुल्क बतौर शाम मौजूद ही ना हो जो इजराइल को किसी किस्म का जो है ना कन्फ्रंट कर सके। तो इस गुनाह की तलाफी कैसे होगी हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल अमेरिका और तुर्की इस वक्त मुसलसल आपस में राब्ते में हैं। अभी ब्लिंकन और जो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी अभी कॉल के ऊपर बात हुई है। तो एक तरफ इजराइल ने अपनी तारीख की, इजराइल ने अभी ये बताया है कि इजराइल जब से नाजायज तौर पर कायम हुआ है उसने अपनी तारीख की लार्जेस्ट बमबारी शाम के ऊपर की है। अपनी तारीख की लार्जेस्ट बमबारी इजराइल ने शाम के ऊपर की है और शाम की नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री एसेट्स सारा कुछ उसने तबाह कर दिया है, बंदरगाहें, बेसेस सारा कुछ तबाह कर दिया है
اور دوسری طرف اب وہ تیزی سے بڑھتا ہوا گولان ہائٹس کو لیتا ہوا دمشق لینے پہنچ گیا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو 2 دن پہلے ہم نے بہت کیٹاگوریکلی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسرائیل کی جو موومنٹ ہے، اسرائیل کا جو قبضہ ہے، وہ خفیہ طور پر آگے بڑھ رہا ہے. ایگزیکٹ انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو زیادہ میڈیا کے اوپر نہیں بتایا جا رہا کہ اسرائیل کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کتنا قبضہ کر رہا ہے، اس کو خفیہ رکھا جا رہا ہے. اسرائیل اس مقصد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ان کا پرپس یہ ہے کہ ایک پریسائز علاقہ ان کے پاس نہیں ہے کہ ہم نے صرف فلانا علاقہ لینا ہے، یہ نہیں ہے. اسرائیل آگے بڑھتا چلا جائے گا چاہے وہ دمشق تک ہی کیوں نہ پہنچ جائے، کیونکہ جب تک اس کو کوئی روکے گا نہیں، اسرائیل کیوں رکنا چاہے گا؟ وہ ہزاروں پیچھے ایمرجنسی میں فوج ریکریوٹ کر کے کیوں بھیج رہا ہے؟ تاکہ وہ اس کا یہ مائنڈ ہے کہ وہ اتنا بڑا علاقہ آکوپائی کر سکتا ہے اس آئیڈیل سینیریو میں کہ پھر وہ پیچھے سے ہزاروں فوج وہاں پر وہ تعینات کی جائے گی، جس کے لیے زیادہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کی پریزنس وہاں پر ہوگی. اس لیے تو وہ فوری، بھائی 10 دنوں میں کون سی ٹریننگ ہوتی ہے، 20 دنوں میں کون سی ٹریننگ ہوتی ہے، تو وہ پیچھے سے ہزاروں فوجی بھیج رہے ہیں تاکہ ان کی صرف پریزنس ہو جائے. جب کوئی حملہ کرے گا، دیکھیں اب جہاں پر اسرائیل کی فوج آ گئی، یہ اسرائیل کی ٹیریٹری سمجھے، یہ اسرائیل کی ٹیریٹری ہو گئی. اب اگر کوئی اس ٹیریٹری پر حملہ کرے گا تو وہ اسرائیل پر حملہ ہوگا. اسرائیل پر حملے کا کیا مطلب ہے، یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. تو ہم نے آپ کو یہ کیٹاگوریکل کہا تھا کہ خفیہ طریقے سے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اس کے سامنے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے، اور یہ سارے دوسری طرف مشغول ہیں کہ وہ آپسی جو ڈیبیٹس شیعہ سنی فرقے، ٹھیک ہے، نہیں بشار الاسد تو بہت اچھا تھا، بشار الاسد تو بہت برا تھا، ہم کہہ رہے ہیں بشار الاسد کے اوپر مٹی ڈالیں، وہ اقتدار ایک نہ ایک دن ختم ہونا تھا. ادھر کیا ہو رہا ہے؟ شام تو ختم ہو رہا ہے، شام ختم ہو رہا ہے، شام کا علاقہ قبضے میں جاتا چلا جا رہا ہے. اور سامنے عجب بات یہ ہے کہ کیا سیریا میں وہ سارے فائٹرز ختم ہو گئے ہیں، سیریا کے سارے فائٹرز ختم ہو گئے ہیں، گولہ بارود ختم ہو گیا ان کا، مطلب ایک فائٹر بھی نہیں بھیج سکے وہ اسرائیل کے سامنے. یہ مطلب کیا سوئے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو اس سے پھر سوالات تو اٹھتے ہیں، کیا یہ باقاعدہ پھر پلیٹ میں رکھ کر اسرائیل کو نہیں دیا گیا؟ کیا یہ باقاعدہ پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا کہ دمشق کے اوپر آ کر وہ بیٹھ گیا، سر کے اوپر اسرائیل آ کر بیٹھ گیا؟ ایک گولی آپ دنیا میں دیکھیں، 1 انچ بھی جب لیا جاتا ہے تو کتنی بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، اور یہاں اتنا بڑا علاقہ اور سینکڑوں سالوں سے جو ان کے آباء و اجداد کا وطن ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا، ایک بھی گولی چلائے بغیر. اس کا حساب مجھے بتائیے کون دے گا؟ تو یہ اس وقت سچویشن پیدا ہو چکی ہے. یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کیا گلوبلسٹ پروجیکٹ ہے؟ آپ کو کون سے حقائق دیکھنے کی ضرورت ہے؟ فضول کی ڈیبیٹس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل حقائق کون سے ہیں یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک بنیادی بات جو پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بنیادی بات ناظرین آپ کو یہ سمجھنے کی ہے کہ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، اسرائیل ایک سسٹم کا نام ہے، ایک اس گلوبل آرڈر کا نام ہی دراصل اسرائیل ہے. تو جو کوئی اسرائیل کے مفاد میں کام کرے گا وہ دراصل اس سسٹم اور اس آرڈر کو مضبوط کر رہا ہے. اور سسٹم اور آرڈر کیا ہے؟ ظلم ہے. یہ جس گلوبل آرڈر کے اندر آپ رہ رہے ہیں یہ ظلم ہی ہے نا، جس میں کسی کی کوئی آزادی سوورینٹی نہیں ہے، آپ ان کے غلام ہیں. یہ ظلم ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ تو جو کوئی اسرائیل کے مفاد میں کام کرے گا یعنی وہ اس ظلم کو توالت دے رہا ہے. تو مجھے بتائیے جو کچھ شام میں ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ اسرائیل کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یعنی اس سسٹم جو ظلم کے اوپر مبنی ہے اس کو توالت دینے کی کوشش کی گئی ہے. سوچئے اگر یہ سسٹم گر جائے تو سبھی کی خوشحالی ہوگی، سبھی کی آزادی ہوگی، سبھی آگے بڑھیں گے، ایک فری ورلڈ قائم ہو جائے گی. یہ فری ورلڈ نہیں ہے. ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ فری ورلڈ نہیں ہے. اس میں اسرائیل، امریکہ اور باقی ان کے اتحادی یہ دنیا کو چلاتے ہیں. کس کی اکانومی کیا ہوگی، کس کی ملٹری پاور کیا ہوگی، کس کی فارن پالیسی کیا ہوگی، کس کے لوگوں کو کیا ایکسیس ہوگی، یہ وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جو کوئی ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. تو یہ دنیا ان کی جاگیر تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے دنیا کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس آرڈر کو گرانے کے لیے اسرائیل کو کنفرنٹ کرنا ضروری ہے. تو شام میں اس گرتے ہوئے اسرائیل کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ ذرا دیکھیے اس گلوبل آرڈر کو گرانے والے کون سے ممالک ہیں؟ ایران، رشیا اور چین، یہ 3 ہی ممالک ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو اس گلوبل آرڈر کو جو اس وقت سب سے بڑا دھچکا لگ رہا ہے یہ کوئی ایک دن کا کام تو نہیں ہے. رشیا سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد آج اس ٹائم میں ایک بڑا پاورفل ملک بن کر ابھرا ہے. چائنا، کیا چائنا کی آج سے پہلے یہ پاور تھی؟ نہیں تھی. ایران، کیا آج سے پہلے اس کی یہ پاور تھی؟ بالکل نہیں تھی. تو یہ جو تینوں ملک جنہوں نے آ کر ورلڈ آرڈر کو چیلنج کیا ہے
اور دنیا میں یہ صرف 3 ہی ممالک ہیں جو اس ورلڈ آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں، جن کی چھتری تلی باقی ممالک اکٹھے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ دہائیوں کے بعد انہوں نے یہ پاور اچیو کی ہے۔ چائنا، رشیا اور ایران تینوں نے دہائیوں کی محنت کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ اس گلوبل آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں، کچھ ممالک کو اپنی انڈر جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں، ایک اتحاد بنا سکتے ہیں برکس کی صورت میں۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیے، ایران کو یہیں پر نقصان، رشیا کو یہیں پر نقصان، اور ظاہری بات ہے چین کو یہیں پر نقصان۔ رشیا کی جو ایک اسٹریٹجک پوزیشن تھی مڈل ایسٹ میں، اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ ایران کی جو اسٹریٹجک پوزیشن تھی مڈل ایسٹ کو، اس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کو ایک سادہ معاملہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ویسا نہیں ہے کہ اچھا فلاں ایک ملک تھا، وہاں پر ایک رجیم تھی، وہ گر گئی اور نئی رجیم آ گئی، اچھا ویل اینڈ گڈ۔ یہ نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، یہ انڈیجنس نہیں ہے، یہ گلوبلسٹ پروجیکٹ ہے، یہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کا رچایا ہوا کھیل ہے، یہ سیریا کے عوام کے لیے نہیں ہے۔ سیریا کے عوام کے لیے کیا ہے مجھے بتائیے؟ اور ان کی زمین ہی نہیں ہے تو سیریا کے لیے کیا ہے؟ اتنی بڑی زمین آپ کے ہاتھ سے نکل گئی صرف 48-72 گھنٹوں کے اندر، یہ آپ نے سیریا کے لوگوں کو تحفہ دیا ہے؟ مجھے بتائیے، یہ ترکی نے سیریا کے لوگوں کو تحفہ دیا ہے کہ ان کا وطن کا اتنا بڑا علاقہ ہی اسرائیل کے ڈائریکٹ آکوپیشن کے اندر چلا گیا۔ تو یہ وہ حقائق ہیں۔ اور میں ایک بات صرف آپ کو بتا دوں، جو کچھ شام میں ہوا یہ کوئی خانہ جنگی نہیں تھی، یہ ایک پراکسی وار تھی، جس میں یہ داعش کس نے بنائی؟ القاعدہ کو کون؟ کیا القاعدہ کے لیڈران کیا وہ اسرائیلی ہسپتالوں میں ان کا علاج نہیں ہوا؟ تو یہ کون سی باتیں ہوتی ہیں، حقائق پتہ نہیں ہوتے اور عجیب و غریب ڈیبیٹ چھڑ جاتی ہے۔ جن القاعدہ کے لیڈرز کا وہاں پر اسرائیلی ہسپتالوں میں علاج ہوا، کس لیے اسرائیل نے علاج کیا ان کا؟ ان سے کیا مقاصد حاصل کیے گئے؟ تو سامنے یہی ہوتا ہے، اچھا وہ فلانا ظالم تھا، ہم نے اس کو گرا دیا، یہ کر دیا۔ لوگ اس تہ در تہ اندر اس سازش کو کبھی سمجھ نہیں پاتے جس کے تحت اس سسٹم کی طوالت ہے، اس آرڈر کی طوالت ہے۔ اگر فلسطین یہاں پر جیتا ہے تو نہ صرف اسرائیل کی ہار ہوگی بلکہ پورے سسٹم کی ہار ہوگی۔ اور لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ سیریا کے اس پروجیکٹ کے ذریعے ایک تو شام کے لوگوں کو مزید کیوس اور انسٹیبلٹی اور مزید تباہ کن حالات کے اندر دھکیل دیا گیا ہے، اور دوسری طرف اس فلسطین کاز کو، اس ریزسٹنس کو جو اتنی قربانیوں کے ساتھ لڑ رہی ہے، اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ترکی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اردگان نے روس کی صورت میں اپنا ایک بہت بڑا اتحادی کھو دیا۔ یہاں پر روس اس وقت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ترکی کو، کوئی خلاف اس کے اقدام نہیں کرے گا ترکی کے روس، لیکن جب ترکی کے اوپر مشکل وقت آئے گا تو روس کبھی اس کی مدد کو نہیں آئے گا، چاہے وہ 5 سال کے بعد آئے، 10 سال بعد آئے، 20 سال بعد آئے، یہ تو معاملات پلٹتے رہتے ہیں، تو مشکل وقت تو ملکوں کے اوپر آتے رہتے ہیں۔ تو ترکی نے ثابت کیا کہ وہ کوئی ٹرسٹڈ الائے نہیں ہے، اور پیوٹن کی صورت میں، رشیا کی صورت میں اس نے اپنا ایک بڑا اتحادی یہاں پر کھو دیا ہے۔ تو اس وقت جناب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل گولان ہائٹ سے ہوتا ہوا نقشے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو دمشق کنٹری سائیڈ میں پہنچ گیا ہے۔ یہ جو کننتنا کا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی ماؤنٹ ہرمون کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا۔ ماؤنٹ ہرمون سے وہ ڈائریکٹ ہے کننتنا کے علاقے میں۔ کننتنا سے اب یہ کننتنا جو ہے یہ تقریباً 15 سے 20 کلومیٹر دور ہے، یہ سٹی ہے، چھوٹا سا سٹی ہے، یہ دمشق سے 15 سے 20 کلومیٹر دور ہے۔ جو اسرائیلی ٹینکس ہیں اس کننتنا سے کراس کر گئے ہیں، کننتنا کے اوپر قبضہ کر کے اس کو کراس کر گئے ہیں۔ گولان ہائٹس تو ساری کی ساری گئی، 75 سالہ اسرائیل کا خواب پورا ہوا، اور انہوں نے گولان ہائٹس مکمل اپنے قبضے میں لے لی ہیں، اور وہ خفیہ طور پر بڑھتے ہوئے کننتنا سے بھی کراس کر کر جو دمشق ہے کنٹری سائیڈ اس میں پہنچ گئے۔ دمشق کے سببز کے اندر جو 9 ولیجز ہیں ان کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی شہر کے باہر جو سببز ہوتا ہے، جو ولیجز ہوتے ہیں، 9 ولیجز کو دمشق کے کنٹری سائیڈ میں انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ تو اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دمشق پہنچ گئے ہیں، دمشق سٹی میں ابھی انٹر ہونا ہے، دمشق کی حدود تو آ گئی نا بھئی، شہر کے باہر 10-15 کلومیٹر اگر وہ آ کر بیٹھ گئے ہیں تو آ گئے نا، وہ شہر میں پہنچ گئے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے آگے مزید انٹر ہونے میں؟ تو شہر میں وہ اس طرح انٹر نہیں ہو سکتے جس طرح وہ پیچھے سے آ رہے ہیں، اس کے لیے ایک پراپر تیاری کرنی ہے۔ اربن وارفیئر ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اب ایسے نہیں کہ وہ ان کے ٹینکس آتے چلے جانا ڈائریکٹ گھس جائیں گے شہر میں، ایسے نہیں ہوگا۔ وہ یہاں پر پڑاؤ تھوڑا سا کریں گے، اپنی تیاری کریں گے، اس کے بعد دمشق میں اگر انہوں نے داخل ہونا ہے تو وہ ہوں گے۔ لیکن وہ دمشق آ گئے ہیں، وہ جس وقت چاہیں وہ دمشق میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یعنی جہاں پر اسرائیل پہلے بیٹھا تھا گولان ہائٹس میں، کیا وہاں پر ایسا تھا کہ وہ 20 منٹ میں دمشق داخل ہو سکے؟ نہیں تھا نا۔ اب وہ اتنا قریب پہنچ گیا کہ وہ 20 منٹ میں دمشق کے شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا علاقہ اب قبضے میں لے لیا ہے کہ سیریا کی یونٹی تو گئی۔ اب سیریا ایک ملک کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ تو تقسیم ہو گیا نا، ایک اتنا بڑا حصہ وہ اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا، سیریا تو ٹوٹ گیا نا۔
اور وہ ایس ڈی ایف کے پاس الگ سے ایک ایریا ان کے پاس ہے. تو یہ ایک بہت بڑا. اور جو ماؤنٹ ہرمون کو انہوں نے قبضے میں لیا ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ماؤنٹ ہرمون جو ہے ناظرین یہ سب سے اونچی ہے پہاڑی، گولان ہائٹس پر سب سے اونچی پہاڑی، اور یہ لیبنان بارڈر کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا براہ راست تعلق حزب اللہ کے ساتھ بھی ہے. اور جو 73 کی ناظرین جنگ ہوئی تھی، 73 کی جو وار، اس میں ایک پراپر بیٹل ہوئی تھی ماؤنٹ ہرمون کو لینے کے لیے. اسرائیل نے پراپر بیٹل لڑی تھی. ماؤنٹ ہرمون ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اسرائیل اس ماؤنٹ کو نہیں لے سکا تھا. 1973 کی فل سکیل وار میں جس میں اسرائیل جیتا تھا وہ اس ماؤنٹ کو نہیں لے سکا تھا، اور آج انہوں نے چند گھنٹوں میں ایک گولی چلائے بغیر لے لیا ہے اس پہاڑی کو. تو اس کو کہتے ہیں پلیٹ میں رکھ کر دینا. تو یہاں پر نہ صرف شام کا معاملہ ہے بلکہ یہ لیبنان بارڈر پر ہے. تو یہاں سے وہ ریزسٹنس کو دوسری طرف سے بھی حملہ کر سکتے ہیں. تو یعنی ریزسٹنس کو بھی براہ راست نقصان پہنچانے کی اس وقت کوشش کی گئی ہے. تو ذرا کچھ ہیڈ لائنز دیکھیے، اور اس میں اسرائیل اعتراف بھی رہا ہے اور اپنی زبانی اعتراف بھی کر رہا ہے کہ وہ کس طرح تقسیم کرنا چاہتا ہے شام کو. اسرائیلی ٹینکس ہیو کراسڈ کنیترا اینڈ are now on the outskirts of Damascus countryside. Israeli ground invasion now reaches Damascus. The Israeli army is now only 15 kilometers from the Syrian capital Damascus. 9 villages in the southern countryside of Damascus controlled by Israeli army forces. شہر کے بالکل باہر 9 ویلیجز کے اوپر اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ وہ قبضہ کر لیا، اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگلے گھنٹے میں اور اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور خبر آ سکتی ہے. مطلب آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا پڑاؤ کریں گے، بھائی نہ کریں، وہ ایسے ہی داخل ہو جائیں. کیا پتا، اتنا آئیڈیل ان کو سینیریو ملا ہوا ہے کہ مومنٹم کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور وہ اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے صورتحال میں، اتنی تیزی سے علاقے قبضے میں جا رہے ہیں کہ اگلے گھنٹے پتہ چلے کہ اور اتنا بڑا علاقہ نکل گیا. اور وہ 2-3 اطراف میں آگے بڑھ رہے ہیں. ایک طرف وہ جارڈن بارڈر کی طرف بھی ان کی فورسز آگے بڑھ رہی ہیں. لیبنان بارڈر سے بہت ساری انہوں نے فورسز نکال کر ادھر لگا دی ہیں. The Israeli incursion into the Damascus countryside certainly has many political goals and Netanyahu spoke about new Middle East. Netanyahu نے کہا تھا کہ وہ نئے مڈل ایسٹ، اور یہ سارا وہی معاملہ ان کا پروجیکٹ آگے چل رہا ہے. Israeli forces advance into Syrian territory without any resistance. آگے بڑھ رہی ہیں اسرائیلی فورسز لیکن کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. پتہ نہیں وہ سارے فائٹرز کہاں گئے، اتنے زیادہ گروپس تھے وہ کہاں گئے، ایک بھی نظر نہیں آ رہا، ایک بھی گولی نہیں ہے. اسرائیل ڈز ناٹ وانٹ ریکنسیلیشن. اب یہ لائن آپ کے لیے، اسرائیل ڈز ناٹ وانٹ ریکنسیلیشن ان سیریا اینڈ از ایکسپلائٹنگ دا فیئر آف کمپوننٹس ان آرڈر ٹو فریگمنٹ سیریا. اسرائیل کوئی ریکنسیلیشن سیریا میں نہیں کروانا چاہتا، کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں پر کوئی امن ہو، سارے مل بیٹھے ہیں، بلکہ وہ فریگمنٹس آف سیریا چاہتا ہے، سیریا کو کئی حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو بات میں انٹروڈکشن میں آپ کو بتا رہا تھا، اسرائیل کے ہوتے ہوئے نہ کسی کو امن حاصل ہے، نہ کسی کو پراسپیرٹی حاصل ہے، نہ کسی کو آزادی حاصل ہے. تو جس نے جشن منانا ہے وہ مناتا رہے، وہ کہے کہ ہم آزاد ہو گئے. آزاد نہیں ہوئے، جب تک سسٹم کو نہیں گرائیں گے آزاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسرائیل کے ہوتے ہوئے کوئی آزاد ہوگا یا اسرائیل کے ہوتے ہوئے کوئی یہاں پر امن آئے گا، یہ بے وقوفانہ بات ہے. اور یہ جو ساری چین آف پاور بن گئی تھی اس سسٹم کو توڑنے کے لیے، اس آرڈر کو توڑنے کے لیے، ایکسس آف ریزسٹنس ایک لنک ہے اور پورا زبردست ایک جنگ چل رہی ہے. اب یہ جو سارا کچھ فال آف سیریا ہوا ہے اس سے اس کو ڈی لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسرائیل اپیرنٹلی وانٹس ٹو ڈیوائڈ سیریا. یہ بالکل واضح ہے کہ اسرائیل سیریا کو ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہے. تو یہ شام کے لوگوں کو تحفہ دیا گیا ہے. The Israeli incursion into Syrian territory aims to besiege the Lebanese resistance. اور نہ صرف یہ بلکہ وہ جو لیبنان کی ریزسٹنس ہے، حزب اللہ ہے، اس کو بھی یہ گھیرنا چاہتے ہیں. ادھر اب دمشق تک تو وہ پہنچ گئے ہیں، ماؤنٹ ہرمون تک وہ پہنچ گئے ہیں، تو ادھر شام کا بہت بڑا بارڈر ان کے قبضے میں آ جائے گا. تو وہ اس کو گھیرنا چاہتے ہیں، ریزسٹنس کو. The raid in Syria do not stop for a single moment. ساتھ ان کی بمباری اس طرح جاری ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی بمباری نہیں رک رہی. اسرائیلی میڈیا خود کنفرم کر رہا ہے. It is one of the largest attacks in the history of the Israeli Air Force. بہت خطرناک بمباری اسرائیل نے کی ہوئی ہے، جو اس نے عرب وارز لڑی، بہت خطرناک بمباری، بہت ہی خطرناک. غزہ میں کتنی خطرناک بمباری، لیبنان میں کتنی خطرناک بمباری. اور اسرائیل کے جو 75 سال ہے وہ ہارر سے بھرپور ہیں، وہ بھیانک بمباری سے بھرے پڑے ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شام میں ابھی انہوں نے بمباری کی ہے یہ اسرائیل کی ایئر فورس کی تاریخ کی سب سے بڑی بمباری ہے. کیونکہ اسرائیل ایسا کبھی بھی نہیں کر سکا کہ وہ ایک ملک کی پوری ملٹری پاور کو نیوی سے، ایئر فورس سے اور آرمی سے لے کر اس کو چند گھنٹوں میں تباہ کر دے. یہ ایسا کبھی کوئی کر ہی نہیں سکا، دنیا میں شاید کوئی نہیں کر سکا کہ ایک ملک کو اس طرح سے تباہ کرنا، پیرالائز کرنا.
Air Force destroys Syrian army in massive operation of hundreds of attacks. بلنکن اور جو ٹرکی کے ہیں فارن منسٹر ان کی آپس میں کال پر بات ہوئی ہے. سیکٹری بلنکن discuss latest developments in Syria and Blinken stressed that the need to continue the mission of the international coalition to defeat ISIS in Syria and ensure the protection of civilians. یہ ضروری ہے کہ ہماری فورسز شام میں رہیں تاکہ ہم داعش سے لڑتے رہیں اور سویلینز کو پروٹیکٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اب اسی درمیان ناظرین ایران میں غیر معمولی اجلاس ہوا ہے. جو IRGC کے ٹاپ کمانڈرز ہیں اور ایرانین شورا کونسل ہے ان کا آپس میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے. The Shura Council discussed with Major General Salami Iran's military strategies in the region and current security and military situations. کہ اب موجودہ صورتحال کیا ہے, کس طرح سے اس کو کنفرنٹ کرنا ہے. تو غیر معمولی اجلاس جو ہے وہ ایران میں ہو رہا ہے, شورا کونسل اور IRGC کا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں. صورتحال تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.